हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है माँ और दो बेटों की सच्ची मोहब्बत। ये वीडियो है मौलाना इमरान अत्तारी जी का मोस्ट इमोशनल तारुफुल बयान है। ये बयान मैंने लिया है मौलाना इमरान अत्तारी जी के चैनल से। तो वाकई में बहुत इमोशनल होने वाला है ये वीडियो। तो आपको तो पता है कि माँ की मोहब्बत कैसी होती है। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं और ज़्यादा मैं बातें आज नहीं आपके करते हुए, सामने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दो चलिए वीडियो भाई शुरू और एक करते हैं। माँ का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ज़्यादा सारे तवज्जो के साथ इस वाक़ये को सुने। ये दो भाई थे, एक बूढ़े हो चुके थे, उम्र बड़ी हो चुकी थी, और एक जवान थे। माँ, अब जब बड़ा बेटा बूढ़ा है तो माँ की उम्र कितनी होगी? माँ अपने बड़े बेटे के पास रहा करती थी। बड़ा बेटा बड़ा खिदमत गुजार बेटा था। माँ का इताअत गुजार था, फरमा बरदार था, माँ की खुशी, माँ की रिज़ा, और यूँ कहें कि माँ से मोहब्बत करता था। एक तो खिदमत तो है, लेकिन एक साथ साथ मोहब्बत होती है, ताल्लुक़ होता है, एक बड़ी अटैचमेंट होती है, बड़ी ज़बरदस्त अटैचमेंट हो जाती है। और उसका उसकी एक अपनी फीलिंग है उस अटैचमेंट की। तो बड़े बेटे को कुछ इसी तरह की अपनी माँ के साथ अटैचमेंट थी, और खिदमत का सिलसिला जारी था। एक दिन दूसरे शहर से बेटा घर आया, जो छोटा बेटा था यानी उसका छोटा भाई, वो घर आकर कहने लगा, भाईजान अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आप माशाल्लाह अम्मी जान की बड़ी खिदमत करते हैं, और वाकई में देखता हूँ कि आपने बड़ी खिदमत की है, मोहब्बत करते हैं आप अम्मी जान से, मगर अब भाईजान आपकी उम्र बड़ी हो गई है, आप भी बूढ़े हो गए हैं, ज़रूरत इस बात की कि आपके बच्चे आपकी खिदमत करें। अब इस उम्र में माँ की, और माँ भी इतनी बड़ी उम्र की, तो ये आसान नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि मैं माँ को अपने साथ ले जाता हूँ। मुझे भी बड़ी तमन्ना है कि मैं भी माँ की खिदमत करूँ, मैं भी सवाब कमाऊँ, मुझे भी मेरी माँ से बहुत मोहब्बत है, वगैरह वगैरह। बड़े भाई ने कहा कि आप मुझसे मेरे बुढ़ापे में इतना बड़ा सवाब का और इतनी बड़ी नेकी का वो जो ज़रिया है वो छीनना चाहते हो? मैं माँ को नहीं दूँगा, माँ मेरे पास रहेगी, मैं कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझ में हिम्मत है, मुझ में ताकत है, मुझ में सलाहियत है, अल्लाह का शुक्र है। आप यूँ ना समझो कि मैं सब बूढ़ा हो गया और मैं अब नहीं कर सकूँगा, मैं करूँगा। छोटे भाई ने कहा, भाईजान आपके जज्बे बहुत अच्छे, लेकिन मैं माँ को लेके जा रहा हूँ। यूँ दोनों में माँ के ताल्लुक़ से बहस छिड़ गई। अब वो अपने दलाइल दे रहे हैं, बड़े भाई, छोटा बेटा अपने दलाइल दे रहा है। यूँ बहस चलती है, हत्ता के बाद आस पास पड़ोसी और रिश्तेदारों तक पहुँच गई। केस क्या था? केस ये था कि बड़ा बेटा कहता था, जो बूढ़े थे, बड़ी उम्र के थे, बड़ा बेटा कहता था माँ मेरे पास रहेगी, छोटा बेटा कहता था माँ मेरे पास रहेगी। बड़ा बेटा कहता था मैं माँ की खिदमत करूँगा, छोटा बेटा कहता था नहीं भाईजान मैं माँ की खिदमत करूँगा। वो दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन दोनों माँ के ताल्लुक़ से एक दूसरे से बहस में लग गए। खैर आस पास पड़ोस, रिश्तेदार, ख़ानदान वाले जमा हुए, बातचीत होती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। दोनों अपने अपने दलाइल दिए चले जा रहे थे। हत्ता के जब छोटे भाई ने ज़्यादा वो किया तो दोनों भाइयों ने अदालत में मुकदमा कर दिया। मुकदमा क्या था कि माँ किसके पास रहेगी? मुकदमा क्या था? माँ किसके पास रहेगी? काजी ने दोनों के दलाइल सुने, दोनों की बातें सुनी, और खूब गौर व खोज किया, लेकिन दोनों के दलाइल, दोनों की बातें, दोनों की मोहब्बत, दोनों की अकीदत, दोनों की चाहत, दोनों की तलब मिसाली। काजी फैसला नहीं कर पा रहे कि मैं इनकी बूढ़ी माँ को दूं किसको, छोटे को दूं कि बड़े को दूं। काजी ने
जो आज हम जिसको जज कह सकते हैं, काजी ने दोनों भाइयों को अपने चैम्बर में बुलाया, अपने ऑफिस में, और दोनों को अलग से बिठा कर समझाया। ना दोनों ना माने भाई, बोले नहीं माँ मेरे पास रहे, बोला माँ मेरे पास रहेगी। कहा भाईजान आप बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब नहीं कर सकेंगे। भाई कहे कि अब तक तो किया है ना भाई, मुझे बताओ मेरी खिदमत में क्या कमी रह गई है, मैंने क्या माँ को तकलीफ पहुंचाई है। छोटा कहे कि भाईजान मुझे भी तो सवाब कमाने दे, मैं भी तो माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे अपनी दादी के साथ रहना चाहते हैं, मेरी बच्चों की अम्मी अपनी सास की खिदमत करना चाहती है, मेरी फैमिली चाहती है कि हम भी ये सवाब हासिल करें। अब दोनों, अब जज काजी साहब का फैसला नहीं हो पा रहा। अब काजी साहब ने कहा कि मुझसे तो फैसला नहीं हो रहा, इनकी माँ को लाया जाए। अब दोनों भाई अदालत में, अदालत खचाखच भरी हुई है, एक अपनी नौइयत का मुनफरिद मुकदमा चल रहा है कि दो भाई माँ की मोहब्बत में मुकदमा लेकर आए हैं कि माँ मेरे पास रहेगी, वो बोले माँ मेरे पास रहेगी। कमाल का मुकदमा था। माँ को दोनों भाई एक व्हील चेयर पर अदालत में लाए, दोनों के आंसू निकल रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। माँ का वजन कितना? माँ इतनी बूढ़ी थी कि उसका वजन 20 kg था, 20 kg का उसका वजूद था, इतनी कमज़ोर, लागिर और बीमार, मतलब अब जो बुढ़ापे में क्या होता है, ऐसी माँ की पोजीशन थी। दोनों भाई लाए। काजी साहब ने माँ को कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे आपको अदालत में बुलाना पड़ा, मुझसे मसला हल नहीं हो रहा, आपका बड़ा बेटा कह रहा है कि माँ मेरे पास रहेगी, छोटा कह रहा है माँ मेरे पास रहेगी, और मुझसे तो फैसला नहीं हो रहा। अम्मा जान आप ही कहें कि आपको किसके पास रहना है। अम्मा जान ने अपनी एक आंख अपने बड़े बेटे की तरफ की, एक आंख अपने एक बेटे की तरफ। कहा जज साहब आप मुझसे पूछ रहे कि मुझे कौन सी आंख चाहिए, मैं कैसे कह सकती हूँ, मेरा ये बेटा भी प्यारा, मेरा ये बेटा भी प्यारा, ना कोई पैसा ना पाए, ना कोई झगड़ा, ना जायदाद, कुछ भी नहीं, नथिंग। माँ के पास एक पीतल की अंगूठी थी बस, इसके बाद माँ के पास भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कोई माँ को जायदादें कि माँ विरसे में छोड़ जाएगी तो मुझे मिल जाएगा, ना 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 ना, इसी कोई यहाँ कोई बज़ाहिर कोई दुनियावी गर्ज़ो गायत ना दी। एक माँ थी, माँ की मोहब्बत थी, दो भाइयों की माँ से मोहब्बत थी। अब माँ यूँ दे के, माँ यूँ दे के, माँ से फैसला, माँ कैसे बोलेगी कि मैं किसके पास रहती हूँ। माँ ने कहा कि फैसला तो मुझसे नहीं हो सकेगा, मेरा दोनों बेटे मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दोनों बेटे प्यारे लगते हैं, अब मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं किसके पास रहूँगी। काजी साहब फैसला तो आप ही करें। काजी साहब ने गौर किया, बहुत गौर किया, बहुत गौर करने के बाद एक फ़ैसला किया। काजी साहब ने फैसला तो करना ही था, एक फ़ैसला किया। काजी साहब ने कहा कि चूँकि ये बूढ़े हो गए हैं, ज़्यादा ज़ईफ़, इनको भी ज़ौफ़ लग रहा है, इन्हें भी खिदमत की हाजत है, इनके बच्चे भी इनकी खिदमत करना चाहते हैं, दूसरा बेटा जवान है, तंदुरुस्त है, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है कि माँ की खिदमत कर ले। तो माँ की हमदर्दी में कि माँ के लिए ज़्यादा ये अब लगता है, अगर बड़े भाई के लिए भी एक स्पेस रह जाए माँ की हमदर्दी में। और इस तरह काजी साहब ने ये फ़ैसला किया कि माँ अपने छोटे बेटे के साथ चली जाए। जो बड़ा भाई चीखा है, इसकी जो चीखें निकली, अदालत में बैठे लोगों के कलेजे फाड़ दिए, से चीखें मारकर फूट फूट कर रोने लगा, मेरी माँ मुझसे चली जाएगी, मेरी माँ मुझसे बिछड़ जाएगी, मैं अपनी माँ की खिदमत से रह जाऊंगा। हाय मेरा बुढ़ापा कि मेरे इस बुढ़ापे ने मेरी बूढ़ी माँ को मुझसे जुदा कर दिया। इतनी माँ की मोहब्बत का ये वाक़या, आज मैंने ये वाक़या का इंतखाब किया, क्यों किया? तो खुद हमारी अम्मा चली गई, मगर आज मैं ये सोच रहा था कि कोरोना की वबा बड़ी आम है और ज़्यादातर हमारे यहाँ बूढ़ों को ये ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, और हमारे यहाँ जो बूढ़े होते हैं ना, ये वैसे ही बीमार होते हैं बेचारे। इनके शुगर के मसाइल, इनके ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं, इनके आजकल जिगर के प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हार्ट प्रॉब्लम बहुत हैं, किडनी इश्यूज़ आजकल आए हुए हैं।
پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ وہ بڑی مطلب کہ بیچاروں کی لاچاری سی ہو جاتی ہے, چل نہیں سکتے, اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, پانی بھر جاتے ہیں, ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا. ایسے حالات میں کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ماں کو یا باپ کو, کہ کون رکھے. اچھا بیٹا تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بیوی بچے تیار نہیں, ہماری تو وہ چلی جائے گی, وہ چلی جائے گی, یہ چلی جائے گی, وہ چلی جائے گی, پرائیویسی ختم ہو جائے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ گھرانہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر جائے. ہمارے والدین نے ہمارے بچپن میں جو سیکریفائسز اور کمپرومائز کیے, اپنی دعوتیں چھوڑی, اپنی خواہشوں کو قربان کیا, نہیں جاتے تھے کہیں, کیوں بچہ اکیلا رہ جائے گا. آج ہمارے بوڑھے ماں باپ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. کورونا نے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے, اگرچہ کورونا کی وجہ سے پھر ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ بس یہ کورونا کا ایک اتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ آخر میں یہ مریض آئسولیشن کر دیا جاتا ہے, آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے, اکیلا کر دیا جاتا ہے, جو کہ ان کی میڈیکل کے اندر ایک چیز چل رہی ہوتی ہے. ادروائز بڑے پرابلمس ہیں. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں, آج آپ میری اماں جان کے سویم میں بھی جمع ہوئے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور دراز سے آئے, میرے رشتہ دار, خاندان والے, جہاں چینل پر ہیں, سوشل پلیٹ فارمز پر ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دنیا بھر سے آپ کے دعائے مغفرت کے پیغامات آئے, ایصال ثواب کے پیغامات آئے, مجھے بھی آئے, میرے بھائی حاجی یوسف کو بھی آئے. اگرچہ ہم دونوں خالہ زاد بھائی ہی کہلائیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ رہے ایک ساتھ, پلے بڑے ایک ساتھ. جب میری عمر 10 سال کی تھی جب وہ ان کی ولادت ہوئی, جب 3 سال کے تھے تو ان کے والد صاحب چلے گئے, تو اس وقت میری عمر تقریباً 13 سال کی تھی. اس کے بعد ہماری اماں جان نے ہی ہم کو پالا پوسا بڑا کیا, اور آج آپ کے سامنے. جانا تو ہے سب کو ایک نہ ایک دن. اماں چونکہ بیمار تھی, میری والدہ بھی بیمار تھی, میری اماں بھی بیمار تھی, والد صاحب بھی بیمار تھے, سب چلے گئے. بڑے بھائی بیمار تھے, وہ چلے گئے. پچھلے دنوں ماموں بیمار تھے, وہ چلے گئے. تو یوں ایک ایک کر کے سب جاتے ہیں. لیکن گھر میں بیمار ہمارے بزرگ, ہمارے والدین جو گھر میں بیمار ہیں, ان کو بیماری میں یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک ہاسپٹلائز ہو جانا, پھر ہاسپٹلائز ہو جانے کے بعد پھر وہاں کے پروٹوکولز کی ایک الگ ڈیٹیل ہے, وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے. لیکن میکسیمم حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اور ہم اپنے والدین کو اپنے گھر میں کیئر کریں, ان کا ٹریٹمنٹ گھر میں رکھیں, اور کوششیں کرتے رہیں. کہیں بھی گیو اپ نہ کریں, کہیں بھی ہاتھ نہ اٹھا دیں کہ نہیں بس یار بس. ماں باپ نے نہیں ہاتھ اٹھایا ہوتا یار, میں نے دیکھا ہے, یو کے میں گیا ہوں, یورپ میں گیا ہوں, یہاں وہاں بچے زیادہ افیکٹڈ ہیں, مجھے پتہ ہے. یورپ اور یو کے اندر معذور بچے بہت ہیں وہاں پر, مگر میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ انہیں بالکل لے کے ان کی عمریں نکل گئی, بچے 20-20 سال کے ہو گئے. میں نے ایک بیٹے کا واقعہ پڑھا ہے, 27 سال کی عمر میں یہ بیٹا اپنے بوڑھے بیمار باپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے گیا. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے, اور چھوٹے بیٹے نے یہ تہیہ کیا کہ میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا. خدمت 2 دن 2 ماہ 4 ماہ کی نہیں تھی. میں نے کتاب میں پڑھا ہے تقریباً 13 سال ان کے بوڑھے باپ ہسپتال میں رہے. 13 سال تک یہ 27 سال کا نوجوان بیٹا 40 سال کا ہو گیا, مگر اس نے ہسپتال میں اپنے باپ کی خدمت کی. 13 ایئرس کنٹینیو اس نے اپنے والد صاحب کی خدمت کی. ہسپتال پہ چاہتی تھی, اللہ لوگ آگے نکل گئے, کہاں کے کہاں معاملہ نکل گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ ہسپتال کے باہر کی زندگی کتنی بدل گئی ہے. اس نے 13 سال اپنے بوڑھے باپ کے لیے, اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے, اپنے بوڑھے باپ کی عیادت کے لیے نکال دی, خدمت کری. ہاسپٹل میں رہے, ہاسپٹل کے بلز سے بنتے ہیں, مگر کرتے رہے خدمت. کم ہے ایسی اولاد, مگر ہے. میں یہ نہیں کہتا, آج میرا بیان ہی ایسی اولادوں کے لیے, خدمت کے لیے, کہ آج بیماریاں بڑھ گئی ہیں. محض پیسے دینے سے کام نہیں چلتا, خدمت کرنی پڑتی ہے, بیٹھنا پڑتا ہے. بلکہ میں کہوں کہ یہ موقع ملتا ہے فیملی کو, پوتوں کو موقع ملتا ہے, نواسوں کو موقع ملتا ہے, بیٹے کو موقع ملتا ہے, بہو کو موقع ملتا ہے. بیٹیاں بعد اوقات شادی کے بعد وہ اتنی زیادہ اس میں اپنی خدمت انجام نہیں دے سکتی, لیکن جو پوتے پوتیاں جو گھر میں اس کی ہیں,
ان کو موقع ملتا ہے. اگر مرد بیمار ہے بوڑھے تو ان کے لیے لڑکوں کے لیے زیادہ چانسز ہے. اگر ماں بیمار ہے بوڑھی ان کے لیے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے زیادہ چانسز ہے. اس میں ثواب ہے, ثواب, خدمت کا ثواب. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ بوڑھے والدین کی خدمت کریں, نہ کہ ہم ان کو ڈانٹیں ان کو جھاڑیں, انہیں اس بات کی فیلنگ کرائیں کہ ہم تھک گئے. ارے کیسے ہو سکتا ہم تھک گئے؟ یہ نہیں تھکے تھے یار, ہمارے ماں باپ کبھی نہیں تھکے تھے, ان کو کبھی تھکن نہیں لگتی تھی. آج بھی ڈائپرس بڑوں کے پہنے جاتے ہیں, ان کو بھی باتھ رومس کے ایشو ہو جاتے ہیں اور بڑوں کے ڈائپرس لیے جاتے ہیں. تو کیا بچپن میں ہمارے ڈائپرس کو ہمارے والدین نے ہماری ماں نے نہیں چینج کیا تھا؟ آج ان کو کھانے میں پرابلم ہوتی ہے تو کیا کل ہم کو کھانے میں پرابلم نہیں ہو رہی تھی؟ آج انہیں ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے تو کیا ہمیں سالوں سال تک ماں نے ہاتھ سے نہیں کھلائے؟ 10 12 سال ماں ہمیں ہاتھ سے کھلاتی ہے, اور اتنے دیر میں 2 بچے اور ماشاءاللہ پیچھے آ جاتے ہیں, ان کی بھی کیئر ان کی بھی کیئر. ایک ساتھ 3 4 بچوں کو ماں اور باپ پالتے بڑا کرتے ہیں, اور ان کی گویا کہ ایک طرح سے نگہداشت کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آج کہ اس پرفتن دور میں کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ 2 ماں باپ مل کر 11 بچے سنبھال سکتے ہیں, مگر 11 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے. اپنے والدین کی ہمیں قدر کرنی ہے. ایک لڑکی کے بارے میں پڑھا میں نے کہ وہ شادی کے لیے کنڈیشن رکھتی تھی کہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے, میری ماں بیمار ہے, میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ میری ماں کی خدمت کی مجھے حاجت ہے. حتیٰ کہ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تب جا کر اس لڑکی نے شادی کی, اور اتنی اس کو اس کی ماں کی دعا لگی ہے, کتابوں میں نے پڑھا ہے, اس لڑکی کو اتنی ماں کی دعا لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹے دیے, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول بندہ بنا دیا. ماں کی نیکی, ماں کے ساتھ کی ہوئی نیکی بہت کام آتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں. ماں کے ساتھ کی ہوئی نیکی, باپ کے ساتھ کی ہوئی نیکی بہت کام آتی ہے. ایک نوجوان اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا, بہت محبت, وہ بھی ماں سے بہت محبت کرتا تھا. ہوا یہ کہ ایک دن اس کے دوست نے کہا کہ میں آؤں گا تو چلیں گے کہیں. کہ ٹھیک ہے آ جانا, چلیں گے. اب تھا وہ اکیلا اور ایک ماں تھی اور یہ تھے. ماں کو کہیں جانا ہوتا تو بیٹا لے جاتا تھا, نہ نہیں تھی بیٹے میں. تو دوست گاڑی لے کر گھر پر آ گیا اور کہا چلو. تو اس نے اپنی ماں کو کہا امی وہ دوست آیا ہوا تو میں جاؤں, کہیں آپ کو جانا تو نہیں ہے؟ پہلے کیا مجھے آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے؟ میں نے بیٹا کہیں جانے کا بھی تو ذہن نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے. بیٹا گھر سے باہر نکلا, گاڑی میں بیٹھے دونوں دوست. اچانک اس کو یاد آیا کہ یار وہ گھر میں چیز بھول گیا. وہ گھر میں چیز لینے کے لیے گیا. جیسے گھر میں چیز لینے کے لیے گیا, ماں نے کہا کہ وہ بیٹا وہ مجھے یاد آیا میں جانا ہے ایک جگہ پر. کیا کہا؟ بیٹا جانا ایک جگہ پر. تو جانا ایک جگہ پر جب بیٹے نے کہا, ماں نے کہا تو بیٹے نے کہا کہ امی جان ابھی وہ آپ نے کہا تھا نا, ہاں بیٹا مجھے یاد آ کے جانے ہے. ٹھیک ہے. بیٹے نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے. باہر گیا, باہر جا کر دوست کو کہا کہ وہ مجھے میری ماں کے ساتھ کام ہے, میں اب آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. اور دوست بھی کہا ٹھیک ہے. دوست نے گاڑی اسٹارٹ کی, چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی کہ گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور جو دوست گاڑی چلا رہا تھا اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں کی اطاعت, ماں کی رضا اور ماں کی خوشی نے اس کی جان بچا لی. ماں باپ کی خوشی, ماں باپ کی رضا. اسی طرح میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی پوری طرح جیسے کہ حادثے کا شکار ہوئی اور آگ لگ گئی گاڑی میں, اور تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس سے بھی بچ کر نکل آئے گا. وہ گاڑی جو نوجوان چلا رہا تھا وہ باہر آ گیا, اور باہر آ کر اس نے جب دیکھا لوگوں نے تو سبحان اللہ, اللہ اکبر, لوگوں کی زبان سے تسبیحات اور اللہ کا ذکر جاری ہو گیا کہ ایسے حادثے سے کون بچ جاتا ہے, اللہ جس کو چاہے بچائے. تو جیسے ہی وہ نوجوان باہر آیا, بظاہر کو اتنی چوٹیں تو نہیں لگی تھی. تو اس کو کہا کہ بھائی تمہاری سی کیا نیکی ہے جو تمہیں اتنا کہا؟ بولا مجھے تو میری کیا نیکی یاد آئے گی, میں تو نیک آدمی کا ہوں. ہاں یہ ہے کہ آج مجھے تنخواہ ملی تھی
تو میں نے جا کر تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھی کہ امی یہ میری تنخواہ یہ آپ کے لیے، آپ رکھیں. تو ماں نے مجھے دعا دی، جا بیٹا اللہ تیری حفاظت کرے. ماں بہت خوش ہوئی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے میری ماں کی دعا نے بچا لیا. ماں کی رضا، ماں کی خوشی. اللہ ہمیں توفیق دے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ارشاد سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی صرف یہی نہیں کہ ان کے حکم کی پابندی کی جائے اور ان کی مخالفت نہ کی جائے، صرف یہی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نیکی یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کو ناپسند ہو، اگرچہ اس کے لیے خاص طور پر ان کا کوئی حکم نہ ہو. اس لیے ان کی فرما برداری اور ان کو خوش رکھنا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، اس لیے ان کی فرما برداری اور ان کو خوش رکھنا دونوں واجب ہیں، اور نافرمانی اور ناراض کرنا حرام ہے. تو اللہ تعالی ہمیں والدین کا مطیع و فرما بردار رکھے، ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، یا دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے، ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، انہیں تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں، انہیں اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ میری اولاد مجھ سے تنگ ہے، میری اولاد مجھ سے بیزار ہے. ہو سکے تو انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں. میرے شیخ طریقت پیر و مرشد امیر اہل سنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل العالی اپنے رسالے سمندری گنبد کے پیج نمبر 7 پر لکھتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے دربار میں عرض کی، یا اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے. اللہ کریم نے فرمایا فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب گوشت فروش جو ہوتے ہیں وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس کے پاس تشریف لے گئے. اب تشریف لے گئے، وہ پہچانتا تو تھا نہیں، مگر اسے مہمان نوازی کی، اس نے آپ کی دعوت کی. جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا، اندر 2 نوالے ڈالتا، ایک نوالا خود کھاتا، اندر 2 نوالے ڈالتا، ایک نوالا خود کھاتا. اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، نوک کی. وہ اٹھا اور باہر گیا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے اس ٹوکرے کی طرف دیکھا تو اس کے اندر 2 بوڑھے مرد اور عورت تھے، ضعیف العمر، بوڑھے مرد اور عورت. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. انہوں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، یعنی شہادت دی، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. بیٹا واپس آیا تو اس نے زنبیل ٹوکری کی طرف جب دیکھا تو والدین فوت ہو چکے تھے. اب وہ سمجھ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دست بوسی کی، ہاتھ چومے اور عرض کی، آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ عرض کی میرے ماں باپ روزانہ گر گرا کر دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت عطا فرمانا. ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں. بیٹے نے مزید عرض کی، میری ماں جب کھانا کھا لیتی، غور سے سنو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹا کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ جب میری ماں کھانا کھا لیتی
تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے۔ یہ ہے ماں باپ کی فرما برداری کا انعام۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ماں باپ کی فرما برداری اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے، ہم انہیں ناراض نہ کریں، چاہے والد ہو یا والدہ ہو، ان کی خدمت کریں، انہیں دیکھ کر ثواب حاصل کریں، انہیں دیکھ کر ہم نیکیاں کمائیں اور ان کی خدمت میں اپنی زندگی گزاریں۔ اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے بھائی یوسف کے دونوں ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، کئی ایسے دیکھنے سننے والے ہوں گے جن کے والدین دنیا میں نہیں ہوں گے، انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اپنی نیکیاں کرتے رہیں، کیونکہ جب گناہ بھی والدین کی جناب بچے کے اعمال والدین کے پاس حاضر ہوتے ہیں وفات کے بعد، ایسا نہ ہو کہ وہ اولاد کے گناہ دیکھ کر رنجیدہ ہو جائیں، ان کو تکلیف پہنچے، ان کے لیے نیکی کریں، ان کے لیے ثواب والے کام کریں، ان کے لیے ثواب جاریہ والے کام کریں، وہ کام کریں جن سے ان کو ثواب ملتا رہے، ایسی مسجد بنانا، ایسے کتابوں دینی کتابوں کے تحت سے جو صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ کے کام ہیں اس سے انجام دیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا، اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں ہو یا والد ہو۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ معاف کر دیجیے گا، تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں معاف کیا، معاف کیا۔ یہ ہماری طرح سے دیکھا جائے تو پریکٹس ہے۔ میری درخواست یہ ہے، جب جنازے پر آ کر، میت پر آ کر معاف کرنا ہی ہے، منہ دیکھ کر آ کر معاف کرنا ہی ہے کہ ہم نے آپ کو معاف کیا، تو جیتے جی معاف کیوں نہیں کر دیتے ہو بھائی؟ کیوں ایسی ضد کرتے ہیں تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا؟ جنازے میں بھی آ جاتے ہیں۔ کیوں ایسے تعلقات قائم کرتے ہیں کہ جس میں ہماری معافی اور درگزر کے راستے نہ ہوں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا سلوک کریں، بلکہ اچھا سلوک رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک یہ نہیں ہے کہ اس نے اچھا کیا تو آپ نے اچھا کیا، یہ تو ادلا بدلا ہے۔ اچھا سلوک، صلہ رحمی، حسن سلوک یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، ہم بھی اچھا نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اچھا کریں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہمدردی کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کے دوستوں کا خیال رکھیں۔ یہی ہماری شریعت، ہمارے دین اور ہمارے اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے، سکھایا ہے۔ رشتوں کو پہچانو، یہاں تک سمجھایا کہ رشتوں کو پہچانو۔ اگر تم رشتے پہچانو گے نہیں تو ان کے حق کیسے ادا کرو گے؟ ننیال اور ددیال دونوں کے رشتوں کو پہچانا یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے۔ ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو ننیال اور ددیال، ماں کے گھر سے اور باپ کے گھر سے جو رشتے بنتے ہیں ان کی پہچان کرائیں، یعنی خالہ، پھوپھی، ان کی پہچان کرائیں، چچا، ماموں، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور خالہ کی تو بات ہی کچھ ہو رہے کہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، حدیث بڑی ایمان افروز ہے، اور اس میں خالہ کی میں آپ کو ایک اہمیت بیان کروں گا جو اس حدیث پاک کو میں نے پڑھا، کہ حدیث پاک میں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا تیری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا اس سے اچھا سلوک کرو۔ یہاں خالہ کا ذکر ہے خاص طور پر کہ وہ ادب میں، تعظیم میں، احترام کے تعلق سے ماں کی مثل ہے۔ ماں کے تو اپنے حقوق بہت ہوتے ہیں لیکن یہاں خالہ کا ذکر کیا گیا، تو رشتے پہچانیں گے تو بات بنے گی نا۔ اور پتہ چلا کہ بہت بڑا گناہ جیسے ہو گیا تھا، اب اس کی توبہ کے لیے جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کیا تیری ماں ہے؟ شرع میں لکھا ہے کہ اس طرح گناہ کی مغفرت یعنی توبہ ہونے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ نے چاہا تو تمہارے سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
نیکی ہے نا, نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گائز واقعی میں یہ ویڈیو بہت اچھی تھی. صحیح بات ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا بہت اچھی بات ہے. اگر جتنا ہو سکے اتنا ان کے لیے ٹائم نکالیے. ایک ماں باپ اپنے 8-8 10-10 بچوں کو پال لیتے ہیں, لیکن آج کل کے دور میں یہ بچے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ ارے بوڑھے ہو گئے تو ان کو الگ کر دو, ان کا کھانے کا پینے کا دھیان نہیں رکھنا. لیکن ایک بات ہے کہ اپنے ماں باپ کا جیتے جی جتنا خیال رکھیں گے نا اتنا اچھا رہے گا. ماں باپ کی دعا ہمیشہ کام آتی ہے گائز. ایک بات ضرور کہوں گی, کون کون اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ماں باپ ہیں تو آپ ان کی اتنی خدمت کریے, ان کا اتنا خیال رکھیے, ان کے لیے وقت نکالیے. ماں باپ آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے. باقی رشتے آپ کو مل جائیں گے, ماں باپ نہیں ملتے. ماں باپ سے پوچھے کہ آپ کو کس طریقے سے پالا ہے, کیسے کیسے دن اٹھا کر کے آپ کے ہر سکھ دکھ میں آپ کو ایسے سنبھالے رکھا, کسی بھی چیز کا مطلب احساس نہیں ہونے دیا کہ کوئی پرابلم ہے. تو گائز ماں باپ کی جتنا ہو سکے اتنی کیئر کیجیے, ان کا خیال رکھیے, ان کے پاس بیٹھیے. کوئی بیماری ہو چاہے کچھ بھی ہو تو کوئی پرابلم ہو تو ان کو ڈاکٹر کو دکھائیے. ان کے پاس ان کے ٹائم ٹیبل دوائی ہر چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. تو گائز آپ جتنا بھی اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں گے اتنے ہی آپ کو ماں باپ دعائیں دیں گے, وہ آپ کے آخری وقت میں کام ہیں. کہتے ہیں آئی ہوئی بلا بھی ماں باپ کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے. واقعی میں بہت خوبصورت ویڈیو تھی. تو گائز آپ ان کے چینل کو جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اور مجھے بتائیے کہ کون کون اپنے پیرنٹس کا خیال رکھتے ہیں. ملتی ہوں اسی طریقے کی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.